Assalamu alaikum. Class 6 subject is SST and day is Tuesday and date is 28th of July 2020. Okay, before this chapter we have finished 16 chapter. We have done its worksheet, we have done all the questions and answers and I hope कि you have done on your copies. मुझे अब ये कोई ना कहे कि we haven't done. ये भी हमारा फर्स्ट टर्म का ही सिलेबस चल रहा है. दिस चैप्टर 20 जो है ये वाला, ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस फर्स्ट टर्म का. इसके बाद फिर मैं आपको सेकंड टर्म के चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगी. ठीक, तो उस वक्त तक आप अपना कॉपी पे करते जाएं काम. जब सेकंड टर्म का स्टार्ट करवाऊंगी, जिस दिन काम रिटर्न वर्क होगा तो मैं आपको बता दूंगी. आप अपनी कॉपीज़ पे हेडिंग दे लीजिएगा कि ये सेकंड टर्म है. ठीक हो गया. ओके, सो इससे पहले जो है वो हमने मोइंजोदाड़ो और हड़प्पा और इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड दिस एंड दैट ऑल चीज़ें पढ़ी थी. सो टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम. कि इस्लाम जो है वो सबसे पहले कैसे आया, इस्लाम से पहले कौन कौन सी एम्पायर्स थी और वो उन एम्पायर्स का इस्लाम के आने से क्या हुआ. टुडे वी विल डू द रीडिंग ऑफ चैप्टर नंबर 20. Okay, number 1, Islam began at a time when conditions were favorable for it to spread. conditions क्या favorable थी कि मतलब अभी हम आगे भी चल के देखेंगे कि लोग जो थे वो बुत परस्ती में पूरे के पूरे गर्क हो चुके थे और बड़ों छोटों का, औरतों का, किसी की भी कोई इज़्ज़त नहीं की जाती थी. दुनिया में बहुत ज़्यादा मज़ाहिब थे और हर जो बंदा था उसने अपनी दीनी किताब के अंदर चेंजेस की हुई थी. देन इट वाज द टाइम फॉर द इस्लाम टू कम. अपार्ट फ्राम अ फ्यू टाउन्स ऑन द कोस्ट एंड सम ओसेस इन द इंटीरियर, अरेबिया वाज अ डेजर्ट लैंड. ठीक है ना. अगर आप सऊदी अरेबिया को देख लें, अरब का जो इलाका है उसको अभी भी देख लें तो इट इज़ अ डेजर्ट. और लेकिन उसको बेनिफिट किस चीज़ का चल रहा है कि उसके आसपास जो है वो समंदर है. ठीक है, कोस्ट लाइन है और ओसेस होते हैं सहरा के अंदर, अक्सर पानी के कुछ चश्मे से होते हैं, वो होते हैं. उसके अलावा तकरीबन अरब जो है अभी तक पूरे का पूरा इट इज़ अ डेज़र्ट एरिया. और उस डेज़र्ट एरिया में अल्लाह ताला ने उनके लिए ऑयल और गैस और ऐसी चीज़ें रखी हैं जिसकी वजह से वो मुल्क माला माल है. और उस ज़माने में, आज तो चलें इतनी प्रोग्रेस हो गई, हम 20 या 21st सेंचुरी में रह रहे हैं. उस ज़माने में जब वो लोग तो रहते थे तो उस ज़माने में क्या था कि वो टोटली डेज़र्ट था क्योंकि अभी उनके पास इतने वसाइल नहीं थे. इट्स पीपल वर मेनली नोमैड्स वेंडरिंग फ्रॉम विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स. नोमैड्स कौन से होते हैं? जो खाना बदोश लोग होते हैं, मतलब जो अपने फ्लॉक्स एंड हर्ड्स मतलब अपने जानवरों के साथ जो है ना, जानवरों का रेवड़ लेके कभी एक जगह चले जाते हैं कभी दूसरी जगह. अक्सर हम लोगों ने कार्टून्स वगैरह में भी या ड्रामों में भी या डॉक्यूमेंट्रीज़ में भी ऐसे लोग देखे होते हैं कि जहाँ पे उनको पानी मिलता है वो वहाँ पे अपने जानवर लेके वहीं पे अपना घर वगैरह सेट कर लेते हैं. आफ्टर सम टाइम जब वहाँ से पानी और उनकी सहूलियात ख़त्म होती हैं तो वो फिर वहाँ से मूव करते हैं. सो नोमैड्स जो हैं ये खाना बदोश लोग हैं. अमूमन आप जिनको हम कहते हैं झुग्गियों वाले लोग, कि झुग्गियाँ बना के किसी एक जगह पे वो रह रहे होते हैं और जब वहाँ से उनके सारी रिक्वायरमेंट्स ख़त्म होती हैं तो वो वहाँ से मूव कर जाते हैं. ठीक है, अमूमन हमारे पंजाब में भी इसी तरह से लोग होते हैं कुछ, कि वो जिस तरह जब फसल की कटाई के दिन आते हैं तो वो उन इलाकों में झुग्गियाँ बना के रहते हैं ताकि उनको वहाँ पे काम भी मिलता है और उनके जानवरों को खाना पीना भी. जब गंदम वगैरह कट जाती है या जो भी उनके क्रॉप्स संभल जाते हैं तो उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं किसी दूसरे एरिया में ताकि उनको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिल सकें. तो ये नोमैड्स होते हैं. नोमैड्स आर दोज पीपल हु आर वेंडरिंग मतलब इधर से उधर घूमना, फ्रॉम देयर विद देयर फ्लॉक्स एंड हर्ड्स. In the small settlements there were merchants and traders with the strings of camels to carry the goods. ठीक है ना. सेटलमेंट्स क्या होती हैं? सेटलमेंट्स आबादियाँ, मतलब जहाँ पे थोड़े थोड़े लोग जहाँ पे सेट हो गए थे, जहाँ पे वो नोमैड्स वगैरह या वो लोग जो हैं वो सेट हो जाते थे, वहाँ पे क्या होता था? मर्चेंट्स होते थे एंड ट्रेडर्स. मर्चेंट एंड ट्रेडर ये जो तजारत वगैरह करते हैं विद द स्ट्रिंग्स ऑफ कैमल्स टू कैरी गुड. अगर कभी आपने अरेबिया से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो आपने देखा होगा कि डेजर्ट के ऊपर कैमल्स की ना एक पूरी कतार बनी होती है जिसमें वो मूव कर रहे होते हैं डेजर्ट में. तो ये वही है. स्ट्रिंग्स ऑफ कैमल्स का मतलब है कि ऊँटों की जो है वो कतारों में, ऊँट जो है कतारों में सामान ले के जो है वो जा रहे होते हैं. ठीक है, तो अरेबिया जो था क्या था? इट वॉज़ अ डेजर्ट. पीपल उनके कौन से थे? नोमैड्स थे. ये जो अरबी एंशियंट आप समझ लें सऊदी लोग हैं, ये भी नोमैड्स थे, बद्दू किस्म के लोग. हाँ, इनको अरबी में, उर्दू में हम कहते हैं बद्दू, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करते रहते हैं. इन द स्मॉल सेटलमेंट्स, वहाँ पे मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थे जिनके पास कैमल्स, और वो कैमल्स के ज़रिए अपना सामान इधर से उधर लेकर जाते थे. टू द ईस्ट there was the Persian Empire and to the west there was the Byzantine Empire in Constantinople. अब अगर आप सऊदी अरेबिया का मैप मैं अगर आपको दिखाऊं एक, तो चलो मैप देख लेते हैं पहले. देखें, दिस इज़ सऊदी अरेबिया. ठीक है ना.
یہ ہے ہمارے پاس سعودی عربیہ، ٹھیک ہے نا. تو نارتھ، ساؤتھ اور یہ ایسٹ ہے. ایسٹ میں دیکھیں یہ سارے ایریاز ہمارے پاس آ جاتے ہیں، اور اگر ہم اس کے ویسٹ میں نکل جائیں تو ادھر ہمارے پاس باقی کنٹریز آ جاتے ہیں افریقہ کے، اور اس کے بعد ہمارے پاس کانسٹینٹینوپل آ جاتا ہے یعنی کہ ٹرکی. ٹھیک ہے، تو اس کے جو انہوں نے لوکیشن بتائی ہوئی ہے اس کے اکارڈنگلی اس کے آس پاس یہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے، ٹو دا ایسٹ واز دا پرشین امپائر اینڈ ٹو دا ویسٹ واز دا بائزنٹائن امپائر بیسڈ ان دا کانسٹینٹینوپل. ٹھیک ہے، اگر میں اب آپ کو میپ ڈرا کر کے دوں اس کا سعودی عربیہ کا، تو سعودی عربیہ کی جو لوکیشن ہے ہم نے جس طرح چیپٹر نمبر 1 میں بھی پڑھی تھی، سپوز دس از سعودی عربیہ، ٹھیک ہے نا. تو سعودی عربیہ جو ہے اس کے اس سائڈ پہ ہمارے پاس سارا افریقہ ہے، ٹھیک ہے، اس سائڈ پہ ہمارے پاس سارا جو ہے وہ ایشیا اور یہ والے کنٹریز ہیں. تو اگر آپ میپ پہ دیکھو نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، تو جس طرح انہوں نے بتایا ہوا ہے ایسٹ، تو اس کے ایسٹ پہ جو تھا وہ ساری پرشین امپائر تھی، ساری پرشین ایران، چونکہ اس سائڈ پہ اس لیے ایران کے جو تھے ان کی حکومت اس طرف تھی، اور اس طرف پہ جو تھی وہ بائزنٹائن امپائر تھی جو کہ کانسٹینٹینوپل جو کہ آج کل کا استنبول ہے ان کی تھی. مطلب ترکوں کی حکومت آپ سمجھ لیں تھی، جو جن کا کہ مین سسٹم جو تھا وہ بائزنتھیم تھا، جو اور بائزنتھیم جو ہے اس کو آج کل نام جو ہم نے دیا ہوا ہے وہ کیا دیا ہوا ہے، استنبول. بائزنٹائن امپائر آپ لکھ سکتے ہو اپنی بک میں، بائزنٹائن امپائر، ٹھیک ہے. اس کا جو کیپٹل تھا وہ تھا بائزنٹیم، جس کو آج ہم جو ہے وہ استنبول کہتے ہیں، اور دس از ان ٹرکی. ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ہے یہ کہیں ادھر ویسٹ کی طرف ہے. تو عرب کے ہر طرف جو تھی وہ امپائرز ہی امپائرز تھیں. ایک طرف تو پرشینس کی امپائر تھی، مطلب یہاں پہ سارے ایران اور یہ سب کانٹیننٹ ان کے انڈر تھا. دوسری طرف ہمارے پاس بائزنٹائن امپائر تھی جس کو کہ استنبول سے یا ٹرکی سے وہ لوگ جو ہیں وہ رول کرتے تھے. اچھا آگے کہانی چلتی ہے، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ کو ہسٹری میں انٹرسٹ ہو، تھوڑا سا میں نے نیٹ پہ دیکھا تھا لیکن اٹ واز ان ٹو مچ ڈیٹیل، تو آپ کو ڈیٹیل ابھی نہیں دینی. ٹو دا ایسٹ واز دا پرشین امپائر اینڈ ٹو دا ویسٹ واز دا بائزنٹین امپائر which was based in Constantinople. Based in Constantinople means کہ their capital was Constantinople، جس کو کہ آج کل ہم استنبول بھی کہتے ہیں، اور اس زمانے میں اس کو بائزنتھیم بھی کہا جاتا تھا. لکھ لیں اپنی بک پہ. دا پرشینز ور مینلی زورو ایسٹرینز مطلب ایرانی پیپل تھے، یہ ان کی ایک وہ تھی. ہو بلیوڈ ان اے گڈ اینڈ اے وائز گاڈ، مطلب یہ تھا کہ جو ایرانی لوگ تھے، اب جو اس سائڈ پہ جو امپائر چل رہی تھی وہ کن لوگوں کی تھی، زورو ایسٹرینز کی تھی، اور یہ بلیو کرتے تھے کہ ان کا ایک گاڈ تھا جو بہت ہی اچھا تھا اور عقل مند، جس کا نام اہورا تھا، اہورا میزڈا، اور اس کو وہ کہتے تھے کہ ہی از دا لارڈ آف دا وزڈم، کہتے تھے کہ وہ بہت عقل مند ہے اور وہ اس کی ٹیچنگس پر وہ لوگ عمل کرتے تھے. اینڈ این ایول گاڈ نیمڈ ایز ایریمان، اور ان کا ایک اچھا گاڈ تھا، لیکن نیٹ پہ جب میں نے سرچ کیا تو مجھے صرف اسی کا نام ملا ہے کہ وہ صرف اپنا ایک ان کا گاڈ تھا جس کی وہ ہر بات پہ جو ہے وہ بلیو کرتے تھے، اور ایول گاڈ کا نام نہیں ملا. لیکن سمپل کہانی یہ تھی کہ جو پرشینس جو تھے، جو پرشین امپائر کے جو لوگ تھے وہ ایرانی بیس تھے، اور ان کا جو ایک گاڈ تھا ہی واز ویری گڈ اینڈ ہی واز ویری وائز، اور یہ اس کا نام تھا. ٹھیک ہے نا. دا بائزنٹائنز ور ایسٹرلی آرتھوڈاکس، اب جو اس سائڈ پہ تھے، اس سائڈ پہ تو پرشینس تھے، اس سائڈ پہ جو بائزنٹائن لوگ تھے وہ کون تھے، دے ور آل دا آرتھوڈاکس کرسچن، مطلب پرانے زمانے کے کرسچنس تھے. اور جب ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی ہے تو ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ کلچر جو تھا ان کا وہ گریک کا تھا، دے ور گریس کے لوگ تھے. ہو ورشپڈ ون گاڈ جہووا اینڈ ہز ڈیوائن پروفٹ جیزس کرسٹ، یعنی کہ ایک ان کا خدا تھا جس کو وہ جہووا کہتے تھے، اور اس کا جو ایک نبی تھا یا پیغمبر تھا جس کا کرسٹ نام تھا حضرت عیسیٰ. بوتھ آف دیز امپائرز ور گروئنگ ویک تھرو کانسٹنٹ وار اینڈ دیئر ریلیجنز بیکیم لیس اینڈ لیس اسٹرکٹ. اب آبویسلی کہ اگر بار بار جنگ ہوگی، بار بار لوگ مریں گے، بار بار تباہیاں مچیں گی، تو آپ کا وہ ریلیجن جو ہے یا وہ چیز جو ہے وہ کمزور ہوتی چلی جائے گی. تو یہ بائزنٹائن امپائر بھی اور یہ پرشین امپائر بھی آہستہ آہستہ جو ہے یہ ویک ہوتی چلی گئی، کیونکہ مسلسل ان میں لڑائیاں جھگڑے اور اس طرح کے کام ہوتے گئے. تو کیا تھا، اگر میں دوبارہ ریکیپ کروں، عرب تھا، اس کے ایسٹرن سائڈ پہ جو تھی وہ پرشین والے امپائر تھے، ٹھیک ہے نا، جو کہ جن کا ایک ہی گاڈ تھا، ہو واز ویری گڈ گاڈ، اور دوسری طرف جو تھے وہ بائزنٹائن تھے جو کہ آرتھوڈاکس کرسچن، اور کلچر ان کا جو تھا وہ گریس والا تھا. ٹھیک ہے نا. اینڈ بوتھ آف دیز کلچرز دے ور ویکنڈ، کیونکہ ان کی مسلسل جنگ جو ہے وہ چلتی رہتی تھی. چلیں اب آگے آ جائیں. اب عربیہ میں کیا تھا، ان عربیہ دا گریٹ میجورٹی آف پیپل ورشپڈ اے لارج نمبر آف ڈفرنٹ
different god, مختلف ان کے خدا تھے. The main center of their worship was at Makkah where there had been a shrine, the Kaaba, from very early time. کعبہ تو obviously اس وقت سے بنا تھا جب حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی اور بچے کو ادھر چھوڑا تھا اس وادی میں, اور کچھ عرصے بعد پھر جب ان کو حکم ہوا تھا تو انہوں نے حضرت اسماعیل کے ساتھ اس کو بلٹ اپ کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ شرائن تھی. شروع میں کعبہ جو تھا وہ تمام مذاہب کے لوگ یوز کرتے تھے. دا کعبہ ہیڈ بین بلڈ بائی دا پروفٹ ابراہیم اینڈ ہز سن اسماعیل ایز اے اسپیشل پلیس فار اللہز ورشپ. مطلب کہ خدا کی عبادت کے لیے انہوں نے ایک اسپیشل جگہ بنائی تھی اور ہر مذہب کے لوگ اپنے خدا کی عبادت ادھر کرتے تھے. بٹ لیٹر اٹ بیکیم اے پیگن ٹیمپل ود 100 آف آئیڈل. پیگن مینس کافر, کافروں کا وہ ایک سمجھے مندر بن گیا تھا ود 100 آف آئیڈل. آئیڈل کا مطلب ہوتا ہے بت. کعبہ میں تقریباً جس ٹائم پہ بت توڑے گئے تھے اس ٹائم پہ کعبہ میں تقریباً 360 آئیڈلز تھے. اچھا جی, ہیئر ایٹ اسپیسیفک ٹائمز ان دا ایئر پیپل کیم فرام آل اوور دا کنٹری فار اسپیشل ورشپ اینڈ ٹو ہولڈ گریٹ پوئٹری فیسٹیولز. لوگ اپنے فیسٹیولز مناتے تھے, لوگوں کے ورشپنگ ہوتی تھی, لوگ مختلف طریقوں سے کعبے کے گرد چکر لگاتے تھے, ناچتے ہوئے گاتے ہوئے اس طرح سے. دی ریگولر ایونٹس بیکیم بوتھ اے پلگرمیج فار دا پیگن عربز اینڈ اے ٹریڈ فیئر فار دا مرچنٹ. اب اوبیسلی جہاں پہ لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک ٹریڈ بھی بن جاتی ہے, وہاں پہ لوگ اپنی چیزیں بھی بیچتے خریدتے ہیں, اور وہاں پہ وہ اپنا حج بھی ہوتا ہے. جس طرح اب ہمارا حج ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اب جس طرح اس دفعہ حج اتنا زیادہ واسٹ اس پہ نہیں ہو رہا تو اکنامی جو ہے وہ کافی حد تک ڈاؤن جائے گی کیونکہ ان کی سارا سسٹم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. سو کعبہ میں ٹوٹل کتنے آئیڈلس تھے؟ تقریباً 360 تھے, جس میں سے کہ ہبل جو تھا وہ سب سے بڑا ایک بت تھا جس کی کہ وہ عبادت کرتے تھے. مکہ ایٹ دیٹ ٹائم واز رولڈ بائی قریش, اے ویری پاورفل ٹرائب, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھ لیں اجداد تھے, آباء و اجداد تھے. امنگ دیم دا بنی ہاشم دا اینسیسٹر آف دا پروفٹ ہیلڈ اے کنسیڈریبلی امپورٹنٹ پوزیشن. جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا اس کی ایک بہت اچھی پوزیشن تھی. اٹ واز in Makkah that the holy prophet was born in 570. کب برتھ ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 570 میں. in 610 with the divine revelation of the Quran he proclaimed the prophethood. اور ان پہ نبوت کب ہوئی تھی؟ 610 میں. The religion grew despite the opposition of the Makkah and strengthened as the divine messages continued. آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا تھا تو کافر کس طرح سے ان کو اذیت دیتے تھے, کس طرح سے ان کو تنگ کرتے تھے, ان پہ کوڑا پھینکتے تھے, ان کا مذاق اڑاتے تھے, ان پہ اوجڑیاں ڈالتے تھے, ان کو ہر طرح سے جو ہے وہ تنگ کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے اسلام کا جو پیغام ہے وہ جاری رکھا. اور اوپر سے ڈیوائن میسیجز مطلب اللہ کے پیغامات. ہمیں پتہ ہے کہ حضرت محمد جو تھے وہ غار حرا میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر ان پر وحی آتی تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آتے تھے اور وہ اس کو پھر کرتے تھے. اچھا جی, اس کے بعد کیا ہے؟ اینڈ اسٹرینتھن ایز دا ڈیوائن میسیجز کنٹینیو ان دا 622 دا ہولی پروفٹ مائگریٹڈ فرام مکہ ٹو مدینہ اینڈ بائی 632 دا لاسٹ ایئر آف ریولیشن اسلام ہیڈ اسپریڈ اکراس دا عربیہ. مکہ میں اسلام اتنا زیادہ اسپریڈ نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ان کی مخالفت زیادہ ہوتی تھی, لوگوں کی کافر لوگ تھے. لیکن جب مدینہ میں گیا تو وہاں سے رسول اللہ نے قافلے جو ہے وہ مختلف ایریاز میں بھیجے اور 632 تک اسلام جو ہے وہ دور دور تک پھیل چکا تھا. دا پروفٹ محمد پاسڈ اوے ان 632. ہی واز اے لیونگ ایگزامپل آف دا ویلیوز ٹاٹ بائی اسلام. ہی واز اینڈ کنٹینیوز ٹو بی اے رول ماڈل ان آل دا اسپیکٹس آف لائف فار آل دا مسلمس. ٹھیک ہے نا. اور پھر اسلام کے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تعلیمات جو ہیں وہ ہر انسان کو دیں, ہر فرقے کو دیں, تاکہ لوگ جو ہیں وہ باقی مذاہب کو چھوڑ کر اسلام پہ قائم ہو جائیں. تو عربیہ میں پہلے جو تھا بت خانہ تھا, خانہ کعبہ والی جگہ جو تھی وہاں پہ مختلف مذہب کے لوگ آ کے اپنی عبادت کرتے تھے. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے بت توڑے گئے تو کیا ہوا کہ اس کے بعد اسلام پھیلا اور اسلام جو ہے وہ پھر بہت واسٹ برانچ پر پھیلا. اب آگے ہے اسپریڈ آف دا اسلام. اب اسلام جو ہے وہ کیسے پھیلا؟ اسلام واز ٹیکن ٹو ادر ایریاز بیانڈ عربیہ بائی دا گروپ آف ارلی مسلمس ہو مائگریٹڈ ٹو اسکیپ دا پرسیکیوشن ایٹ دی ہینڈ آف پاگن لیڈرز ان مکہ. اب جس طرح ہم نے یہ پڑھا تھا, آپ نے ہر اسلامیات کی بک میں پڑھا ہوگا کہ مسلمان جو ہے وہ تنگ آ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے, یا مسلمان تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے, یا مختلف علاقوں پہ. تو اب وہ لوگ جو ہجرت کر کے جاتے تھے وہ اسلام کا میسج اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے اور وہاں جا کر اسلام کی تعلیمات دیتے تھے. A large number had fled to Abyssinia. Abyssinia means حبشہ, جس کو ہم اردو میں حبشہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈیورنگ دا پروفٹس لائف, ایتھوپیا جس کو کہتے ہیں, عام سمپل ورڈز میں ایتھوپیا یا حبشہ بھی کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی بہت سارے لوگ ہجرت حبشہ بھی کر کے گئے تھے. دا فرسٹ مائگریشن ان اسلامک ہسٹری ٹوک پلیس بفور دا ہجرت ٹو مدینہ. اے گروپ آف اباؤٹ 80 مسلمز لیڈ بائی حضرت جعفر ابن ابو طالب دا کزن آف دا پروفٹ وینٹ ٹو ایبیسینیا ود اے میسج آف پیس فرام دا پروفٹ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے ایک گروپ جو تھا وہ حبشہ کا جو ایک بادشاہ تھا یا ایبیسینیا کا
کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کی طرف بھیجا، اور اس کی قیادت یا اس کے لیڈر کون تھے؟ حضرت جعفر بن طیار، جو کہ حضرت علی کے بھائی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، ٹھیک ہے نا. تو وہ پورا 60 مسلمانوں کا، یا آئی ڈونٹ ریممبر دا ایگزیکٹ نمبر، لیکن وہ کچھ مسلمان عورتوں اور مردوں کا ایک خاص نمبر لے کے نجاشی کے ادھر گئے حبشہ. وہاں پر جا کے انہوں نے نجاشی کے دربار میں ایک بہت اچھی اپنی اسپیچ دی جو اسلام سے ریلیٹڈ تھی، کہ اسلام اور کرسچینٹی جو ہے وہ کس طرح، اسلام جو ہے انہوں نے یہ پیغام دیا تھا وہاں جا کے کہ اسلام ہمیں کرسچینٹی کو کے اگینسٹ نہیں کرتا، بلکہ اسلام کی بھی تعلیمات اور کرسچینٹی کی بھی تقریباً کم و بیش تعلیمات ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے نا. دا رولر آف ایبیسینیا واز این آنریبل کرسچن نیگس. نیگس کا مطلب کیا تھا جو ہم نے اردو میں پڑھتے ہیں نجاشی، وہ تھا. ہو گیو ریفیوج ٹو دا مسلم. ہی واز ڈیپلی امپریسڈ وین جعفر ریسائٹڈ دا ورسز ان دا پریز آف دا پروفٹ عیسیٰ اینڈ ہز مدر حضرت مریم. ٹھیک ہے، قرآن میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم سے ریلیٹڈ آیات انہوں نے جب پڑھی، انہوں نے جب تو اس سے نجاشی جو تھا وہ بہت زیادہ امپریس ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ کیسا دین ہے جس میں ہمارے دین کے بارے میں بھی اتنا کچھ ہے. اسلام اسپریڈ ویسٹ ورڈ، ایسٹ ورڈ اینڈ نارتھ ایسٹ ورڈ ود انکریڈیبل اسپیڈ. اس کے بعد اسلام ہر طرف پھیلتا چلا گیا. آفن اٹ واز ٹیکن بائی مرچنٹس اینڈ ٹریولرز فرام عربیہ. سم ٹائم اٹ واز آلسو اسپریڈ بائی دا آرمیز. The Arab armies were relatively small but moved very quickly on their horses and camels. وہ موو کرتے تھے. They were tough desert men who had learned to live off the land. یعنی کہ انہیں پتہ تھا کہ کس طرح زمین پہ، سمندر میں ہر جگہ رہنا ہے. Finding the food from the country side through which they passed. جہاں سے گزرتے تھے ان کو پتہ تھا کہ ہم نے کیسے کیسے اپنا فوڈ جو ہے وہ ڈھونڈنا ہے. They did not need huge supply lines with a string of animals and carts carrying food and weapon but as most of the armies. جس طرح آج کل کی آرمی کو چاہیے ہوتا ہے، ان کو اس طرح سے نہیں چاہیے ہوتا. They were not used to sieges as there were no town in their own land. ان کو یہ نہیں تھا کہ چھپنے کے لیے بھی ان کو جگہ نہیں چاہیے ہوتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں اتنی بڑی بڑی بلڈنگز نہیں ہوتی تھی. But they learned quickly from their enemy properly, especially the Byzantines, to how to build and use the huge wooden machine catapult for hurling the great rocks. لیکن انہوں نے بیزنطائن لوگوں سے ایک چیز یوز کی تھی، کیٹاپولٹ، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں غلیل. اگر آپ نے کبھی دیکھی ہو، اس میں بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، چھوٹا سا پتھر ڈال کے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ اس کو کیٹاپولٹ کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے منجنیق. ٹھیک ہے، عربک میں اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ منجنیق. تو یہ منجنیق کیا ہوتی ہے؟ اس میں وہ راک ڈالتے ہیں اور پھر اس کو چھوڑتے ہیں، اور وہ راک جو ہے وہ جا کے کسی اور کو جا کے لگتا ہے، جس طرح فائر کرتے ہیں. تو یہ کیٹاپولٹس فار ہرلنگ گریٹ راک، وہ یہی کیٹاپولٹس تھیں، یہی منجنیقس تھیں. دے آلسو لرن ہاؤ ٹو بلڈ سیج ٹاور فار کلائمبنگ دا سٹی والس، مطلب کہ کیسے کیسے اوپر چڑھنا ہے. اینڈ بیٹرنگ دا ریم فار بریکنگ ڈاؤن دا وال، اور بڑے بڑے انہوں نے کس طرح سے دیواریں توڑنے کے لیے بڑے بڑے سے مشینیں جو ہیں وہ بنانی ہیں. Mostly they avoided heavily defended cities and swept past them. اور جہاں پہ زیادہ آرمی ہوتی تھی یا جہاں پہ آبادی زیادہ ہوتی تھی اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے عموماً. Later when the fortress had been cut off without the supplies, the Muslim armies returned to attack them in their now weakened state, or often more just to receive their surrender. Later when the fortresses had been cut off without supplies, اور جب ان کو کوئی سپلائی وغیرہ نہیں مل رہی ہوتی تھی اس ٹائم پہ وہ مسلم آرمیز جو تھیں وہ ان کو اٹیک کرتی تھیں تاکہ ان کو سرنڈر کرا سکیں اور ان کو وہ اپنے ملک میں واپس لے جا سکیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح آج کل ہماری آرمی کے پاس فیسلٹیز ہوتی ہیں، اس وقت ان لوگوں کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہوتی تھیں، لیکن انہوں نے پھر بھی کچھ لوگوں سے دیکھ کر چیزیں بنا لی تھیں. جس طرح کہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ کیٹاپولٹ ہم نے کیسے بنانی ہے، یعنی کہ منجنیق پتھر مارنے کے لیے. اس کے علاوہ ہم نے سیج ٹاورز جو ہیں وہ کیسے کیسے بنانے ہیں تاکہ ہم بڑی بڑی بلڈنگز کو توڑ سکیں، اور پھر ہم نے کس طرح سے ان کو سرنڈر جو ہے وہ کرنا ہے. تو اگر ہم اسپریڈ آف دا اسلام کی بات کریں تو اسلام جو ہے وہ مسلمانوں ٹریڈرز، مسلمان مرچنٹس اور مسلمان آرمیز کی وجہ سے ادھر سے ادھر جو ہے وہ اسپریڈ ہوا. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کرنے کو کہا تو مسلمانوں کا ایک گروپ جو تھا حضرت جعفر ابن طیار کی اس میں لیڈرشپ میں وہ ایبیسینیا گیا یا ایتھوپیا گیا یا حبشہ گیا، اور وہاں پہ جو ان کا ایک بادشاہ تھا جو کہ کرسچن تھا، اس کے دربار میں انہوں نے ایک تقریر کی تھی جو کہ اس کو بہت، جس نے ان کو امپریس کیا، اور وہ مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن اس نے امپریس بہت زیادہ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد اسلام کوئکلی پھیلنا شروع ہوا. عرب آرمی کے لوگ جہاں بھی جاتے تھے وہ ان چیزوں کو ہارم نہیں کرتے تھے، وہ نقصان بالکل بھی نہیں پہنچاتے تھے. ٹھیک ہے، ان کو نہ تو زیادہ کھانا چاہیے ہوتا تھا، نہ ان کو بڑی بڑی بلڈنگز چاہیے ہوتی تھی، لیکن وہ وہاں پہ لوکل لوگوں کے ساتھ رہ کے بہت کچھ سیکھ بھی جاتے تھے. جیسے کہ انہوں نے ایک منجنیق بنانی سکھائی جس میں کہ وہ پتھر وغیرہ ڈال کے اور دوسروں کو مارتے تھے. اب اگر آپ یہ والا میپ دیکھ لیں تو اسلام دیکھیں، دس از سعودی عربیہ. ٹھیک ہے، اب یہاں سے یہ اس کا
ویسٹ ہے اور یہ اس کا ایسٹ ہے، یعنی کہ ادھر پرشین امپائر تھی، ادھر بیزنٹائن امپائر تھی۔ اب دیکھیں اگر آپ تو یہ دیکھیں مدینہ سے پھر کوفہ، پھر اس کے بعد عراق، پھر پرشیا، پھر افغانستان، ہر طرف اسلام جو ہے وہ اسپریڈ ہوا۔ 711 میں پھر جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اسپریڈ ہوا تھا، محمد بن قاسم آیا تھا۔ اس کے بعد اسی طرح سے اگر ہم اس سائڈ پہ آ جائیں تو ادھر بھی جو تھے وہ قیروان اور یہ کیا نام تھا ان کا، اسپین کی طرف بھی وہ گئے تھے، کورڈوبا، طارق بن زیاد جو تھے وہ گئے تھے اسلام لے کے۔ تو اس طرح سے پھر ایک سعودیہ جو ہے یا ایک عرب جو ہے اٹ از ان دا سینٹر آف دا ورلڈ، اور اس سینٹر آف دا ورلڈ سے پھر جو ہے اسلام کی جو آپ سمجھ لیں ایک شعاع تھی یا اسلام کا ایک چشمہ جو تھا وہ پھوٹا، اور وہ اسلام پھر پوری ورلڈ میں جو ہے پھیلا۔ ہم نے چیپٹر 1 میں بھی کیا تھا نا، وائی از سعودی عربیہ ان دس لوکیشن یا کچھ اس قسم کا کوسچن تھا، تو اس میں ہم نے یہی لکھا تھا نا کہ اٹ از ان دا سینٹر، اور یہاں سے اسلام کا ایک فوارہ پھوٹا جو کہ پوری ورلڈ میں، چاہے وہ پرشین امپائر ہو، چاہے وہ بیزنٹائن امپائر ہو، وہاں تک وہ پورے کا پورا ٹریول کر کے گیا، مسلم مرچنٹس، مسلم ٹریڈرز اور مسلم جو تھے آرمیز کی وجہ سے۔ اور وہ جہاں پر بھی جاتے تھے وہ لوگوں کو نہیں کرتے تھے، صرف جو ان کے اگینسٹ لڑ رہے ہوتے تھے ان کا کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم انہی لوگوں کو نقصان پہنچائیں۔ تو آج ہم نے چیپٹر 20 کی ریڈنگ کی ہے، اس کی ہم نے ایکسپلینیشن کی ہے، تو آپ اس کو دھیان سے جو ہے وہ ریڈ کریں، دھیان سے اس کے بارے میں بے شک آپ ان چیزوں کے بارے میں اپنی نیٹ پہ ریسرچ کر سکتے ہو، آپ کو بہت ملے گا۔ زو ایسٹرنزم پہ بہت زیادہ ٹاپکس تھے، آئی گاٹ کنفیوز مائی سیلف، لیکن تھوڑے سے میں نے جو آپ کی چیزیں نکال کے تو آپ کو وہ بتائی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ عربیہ میں تھا، پھر اسلام کیسے پھیلا، اینڈ دس از غار ہرا، دا کیو آف ہرا ویئر دا اینجل جبرائیل کیم ٹو دا پروفٹ فار دا فرسٹ ریویلیشن، ٹھیک ہے۔ اینڈ دس از کعبہ، آپ کو پتہ ہے، اینڈ دس از آرٹسٹ امپریشن آف دا کعبہ ان دا پری اسلامک ٹائم۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کعبہ اس طرح ہی بنایا تھا نا، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ مختلف، اگر آپ کعبہ کی ہسٹری بھی دیکھ لو اسلامک چینلز پہ، اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس بادشاہ کے دور میں کتنا کام ہوا، پھر اس پہ غلاف چڑھایا گیا، پھر اس کا دروازہ لگایا گیا، پھر اس کے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں طواف والی جگہ بنائی گئی، سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس سارا آج کا لیسن ہے، 20 چیپٹر ہے، 20 چیپٹر کو اچھی طرح سے ریڈ کریں، اور یہ اس کے پھر ہم کوسچنز ہیں، ایک کوسچن ہم خود ایڈ کریں گے، ہاؤ عرب آرمیز اٹیک دیئر اینیمیز، کوسچن یہ ایڈ کر لینا 5، ٹھیک ہے، تاکہ نیکسٹ ٹاپک میں جب میں کوسچن آنسرز اور ورک شیٹ کرواؤں تو آپ کے پاس یہ کام ہو۔ اچھا، اب آپ کا جو آگے لیسن ٹیسٹ نمبر 3 ہوگا، اس میں آپ کے پاس چیپٹر 1 کی جو ورک شیٹ ہم نے کی ہوئی ہے وہ ہوگی، اور چیپٹر 2 جو ہے اس کے کوسچن نمبر 1 اور 2 کا ٹیسٹ ہوگا، تو اس کو اچھے طریقے سے پریپیئر کر لیجئے گا۔ میم سائرہ نے آپ کو وہ کروا دیا تھا، وہ چیپٹر دوبارہ میں ریپیٹ نہیں کرواؤں گی، ایک ورک شیٹ میں نے اس کی کروا دی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ میرا جو بھی آپ کو چیز دیکھنی ہو آپ میرے پریویس لیکچرز پہ کائنڈلی جو ہے وہ دیکھ لیا کریں، اگر پھر بھی سمجھنا ہے تو میرے سے پوچھ لیا کریں۔ تھینک یو۔